अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हमने मुसलमान की जोई की ममानियत के बारे में पढ़ा था। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, फिर बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ वो लोगों जो ज़बान से इस्लाम का इक़रार कर चुके हो मगर उनके दिल तक ईमान अभी तक नहीं पहुंचा, तुम मुसलमानों को अज़ियत न दो और उन्हें आर न दिलाओ और उनके उयूब के पीछे न पड़ो, क्योंकि जो कोई अपने मुसलमान भाई के अयूब टटोलेगा अल्लाह उसके ऐब टटोलेगा और जिसके उयूब का अल्लाह पीछा करेगा उसे रुसवा करेगा, खा वो अपने घर में लोगों से छुपा हुआ हो। तो बदगुमानी के बारे में, अज़ियत देने के बारे में, इसके बारे में तफसीलन बात हुई थी कि किन किन ज़राए से अज़ियत दी जाती है या दूसरों को किस तरीके से आर दिलाई जाती है या उन्हें डराया धमकाया जाता है। तो अज़ियत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ज़बान से अज़ियत दी जाती है, हाथ से अज़ियत दी जाती है, रवैये से भी अज़ियत दी जाती है। फिर इसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमान वो है मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जिसका हमसाया उसकी शरारतों से महफूज नहीं, ऐसा शख्स मोमिन ही नहीं। और फिर ज़बान से अज़ियत, इसमें हाथापाई, किसी कमज़ोर को बाकायदा जिस्मानी तौर पे मारना, किसी को कत्ल करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर मुफ़लिस के बारे में बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि मुफ़लिस कौन है। तो जवाब मिला कि मुफ़लिस वो है कि जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, माल और दौलत ना हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, क़यामत के दिन मुफ़लिस वो होगा कि जिसने बहुत सारी नेकियां भी की होंगी, ज़कात दी होगी, नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, लेकिन इसके साथ किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा। और फिर क्या होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल जलालुहु उस शख्स की उन सारी नेकियां उन मुतासरा लोगों को दे देंगे कि जिसको गाली दी है उसके बदले में तलाफ़ी में उसकी नेकियां दी जाएंगी, किसी को मारा है तो तलाफ़ी में उसकी नेकियां। और फिर जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी फिर और मुतालबे वाले अभी मुतालबा कर रहे होंगे, फिर क्या होगा कि उन लोगों के गुनाह जो है ना उसके खाते में डाले जाएंगे। और ये वो शख्स के जो रोज़े रखता होगा, नमाज़ें पढ़ी होंगी, ज़कात अदा की होगी, ये सारी नेकियां ले जाने के बावजूद जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और रवैये से अज़ियत क्या है कि इंसान ना अपनी ज़बान से कुछ बोले, ना अपने हाथ से कोई बुरी हरकत करे, बल्कि ऐसा रवैया अख्तियार करे कि जो दूसरों के लिए तकलीफ़ दा हो, जो दूसरों के लिए तकलीफ़ दे हो। घरेलू ज़िंदगी में इस रवैये से हर घर को वास्ता पड़ता है। तो किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ महाज़ आराई कर लेना, ऐसी फ़िज़ा पैदा कर देना कि किसी एक फ़र्द के लिए वो अज़ियतनाक हो, इन सारी बातों की ममानियत फरमाई गई है। और हर इंसान को अल्लाह जल्ल जलालहू ने एक बावकार मज़्ज़ज़ मकाम दिया है और हमें हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे के साथ इज़्ज़तदाराना तरीके से पेश आएँ। उसके साथ ही हमें ये भी हुक्म दिया गया है कि हम किसी का मजाक ना उड़ाएँ, कोई ऐसी बात ना करें कि दूसरे की इज़्ज़त नफ्स और जज्बात मजरूह हों। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है कि किसी मुसलमान को आर न दिलाई जाए। गुनाह और गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर किसी को अपनी कोई गलती भूल चुकी हो तो किसी मौके पे उसे उस पर आर नहीं दिलानी चाहिए, यानी किसी मौके पे उसे उसका ताना नहीं मारना चाहिए। और फिर अगर वो उस गुनाह के काम को छोड़ चुका हो तो फिर उसे आर दिलाना ये तो अखलाकी और अक़ली तौर पे भी दुरुस्त नहीं। और हदीस मुबारक में तीसरी बात जिससे मना किया गया वो ये है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान के ऐबों के पीछे न पड़े, उसके ऐब तलाश करने न लग जाए। अगर हर शख्स दूसरे के ऐब तलाश करने लग जाए तो फिर क्या होगा, पूरे मुआशरे में बुग़्ज़ व अदावत, नफ़रत और ऐब तलाश करने का जो रुझान है वो शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि एक दूसरे के लिए इज़्ज़त व एहतराम के जज्बात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। कि जब हर शख्स दूसरे के ऐबों पर ही निगाह रखेगा तो एक दूसरे की निगाह से बायमी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी
ہر شخص دوسرے کی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ تو عیب جوئی اس کی دو صورتیں ہیں۔ بہتان، پہلی چیز بہتان۔ بہتان یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جائے، جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو کیا مجرم ٹھہرایا جائے، اس کی طرف کوئی ناکردہ گناہ منسوب کر دیا جائے۔ تو بہتان میں سرے سے اس فعل کا وجود ہی نہیں ہوتا اور شرارت کے طور پر کوئی گناہ کسی کے ساتھ ٹوپ دیا جاتا ہے۔ بہتان کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے، اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس الزام کا ثبوت پیش کرے، وہ اس الزام کا ثبوت پیش کرے۔ اگر وہ اس کا ثبوت پیش نہیں کر پاتا پھر اس الزام لگانے والے کو کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اس الزام لگانے والے کو کہ جس کے پاس ثبوت نہیں ہے، جھوٹی بہتان باندھ رہا ہے، تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اور بہتان یہ اسلامی حدود میں شامل ہے، اس کے لیے جو ہے نا سزا مقرر ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے قذف کہا جاتا ہے۔ تو بہتان یہ ہے کہ کسی میں کوئی گناہ نہیں اور جھوٹا الزام اس پہ لگایا جائے، یہ بہتان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ غیبت ہے۔ الزام تراشی کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب موجود ہو اور کوئی شخص اس کا ذکر لوگوں کے سامنے کرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے بہتان ترازی حرام ہے۔ تو بہتان اور غیبت میں فرق، بہتان یہ ہے کہ ایک بندے میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں، اور جھوٹ اس پہ جو ہے نا اس کو مجرم، بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جائے جھوٹ بول کے کہ اس میں وہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ بہتان ہے۔ اور غیبت یہ ہے کہ کسی شخص میں وہ برائی موجود ہے لیکن اگر اس کی غیر موجودگی میں اس برائی کا ذکر کیا جائے اور وہ سن لے تو وہ اس پہ برا محسوس کرے، اس پہ ناراض ہو جائے، تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ تو غیبت کرنے سے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اور غیبت کی خرابی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مقام میں کیا ہے، عزت والا ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ دوسری کی عزت بھی کرے اور ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ کسی بھی سطح پر دوسری کی عزت پر حرف آ جائے۔ قرآن مقدس میں ارشاد پاک ہے وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سورۃ الحجرات کی آیات مبارکہ ہیں کہ یہ ایمان والو دوسرے لوگوں کے بارے میں شک اور بدگمانی میں نہ پڑو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض شک اور بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے رازوں اور بیدوں کو مت ٹٹولتے رہا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسری کی عدم موجودگی میں اسے برا بلا نہ کہا کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بلا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تو تمہیں گن آئے گی۔ تو انسان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ دوسرے شخص کے اندر ایک عیب ہے تو عیب لگانے والا جو شخص ہے خود اپنے بارے میں غور کرے کہ آخر اس کے اپنے اندر بھی تو بہت سارے عیوب ہیں کہ ایک عیب کو دیکھ کر اس پہ جو ہے نا اس کو الزام دیا جا رہا ہے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ الزام لگانے والا سوچے کہ میرے اندر کتنے عیوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عیب لوگوں کے سامنے واضح ہونے سے، اشکارا ہونے سے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو دوسروں کے عیب آگے بیان نہ کرے، اور پھر کیا ہوگا کہ جب یہ دوسرے کے عیب چھپائے گا، ہر بندہ ایک دوسرے کے عیب چھپائے گا، تو اس طرح ہر ایک کی پردہ پوشی ہوگی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص
دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور جو کوئی شخص دوسرے کی پردہ دری کرتا ہے، اس کا پردہ چاک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کی پردہ دری فرمائیں گے، اس کا پردہ چاک کریں گے اور سارے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ تو اسلامی نظام سیاست میں بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا گیا کہ حکمران عوام کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں یا لوگ جو ہیں حکمرانوں کی ذاتی زندگی کے ٹو میں لگ جائیں، حکمرانوں کے عیوب جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہا کریں۔ اسلامی سیاست کا یہ اصول ہے کہ لوگوں کی آزادی میں مداخلت نہ کی جائے، ان کی اندرون خانہ زندگی کی ٹو میں نہ لگیں۔ اگر حکمران لوگوں کی ذاتی زندگی کی ٹو میں لگ جائیں گے تو اس سے نظام خراب ہو جائے گا، اور نہ ہی عوام حکمرانوں کی عیب جوئی میں مصروف ہو جائے گا۔ اور دوسروں کا جب عیب چھپایا جاتا ہے اس پہ اجر کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے عیوب کو دنیا میں چھپانے والے کو، دنیا میں کسی کے عیوب چھپانے والے کے عیوب کو اللہ جل جلالہ قیامت کے روز چھپائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی حمایت اور مدد کر سکتا ہے اور وہ اس کی مدد کر لے، یعنی اسے غیبت کرنے سے روکے یا غیبت کا جواب دے کر اس کا دفاع کرے اور اصل صورتحال کی وضاحت کرے، تو اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کی مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر قدرت ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں اس کی گرفت کریں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ دوسرا کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، ہم بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، اس کی ہاں ملاتے ہیں، ہمیں حقیقت حال کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم خاموش رہتے ہیں۔ تو پھر اس وعید میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ اگر ہم دوسرے اس مسلمان بھائی کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی حمایت اور مدد کر سکتے ہیں، اور حمایت مدد کیا ہے کہ اصل حقیقت جو ہے، اصل صورتحال ہے، اس کو جب واضح کی جائے اور دوسرے کا منہ بند کر دیا جائے تو پھر وہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا اور اس جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی مدد ہو جائے گی۔ اور اس چیز پہ کیا حاصل ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کی مدد فرمائے گا، اور اگر قدرت ہونے کے باوجود ہم اس کی مدد نہ کریں گے تو اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں ہماری گرفت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کی جانے والی غیبت اور بدگوئی کی، اس کی عدم موجودگی میں مدافعت اور جواب دہی کی، تو اللہ جل جلالہ کے ذمہ ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے کیا کرے؟ آزادی دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پہ پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ کیا ہے کہ جس کسی نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے اس کو اشکارا نہ کیا، اس کی پردہ دری نہیں کی، تو پھر اس پہ کیا کہ ایسے ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ تو اہل ایمان کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے اجتناب کرو جو رشتہ اخوت کو ذوف پہنچائیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو طعنہ دینا، الزام دینا، برے القاب سے پکارنا، یہ ایسے کام ہیں کہ جو محبت کی بجائے نفرت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی بغض، حسد، بدگمانی کو اسی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کا زبانی اقرار کرنے والے پہ لازم ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو نہ ستائے، اس کی بری باتوں کو لعن طعن نہ کرے، مثلا یوں نہ کہے کہ وہی تو ہے جس نے فلاں برا کام کیا، یہ وہی تو ہے جس نے فلاں اپنے دور میں اپنی جوانی میں یہ برائیاں کی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے میں نہ لگے، کیونکہ جو دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے میں لگا رہے گا اللہ جل جلالہ اسے خود بدنام اور وہ رسوا کر کے چھوڑے گا۔
تو حدیث پاک سے ظاہر ہوا کہ باہمی تعلق کا درست کرنا یہ نفل عبادات سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ عبادات اپنی جگہ ہیں، معاملات اپنی جگہ ہیں، عبادات بھی کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔